Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज इस्तकबाल करते हैं मोहतरम अकबर चौधरी साहब का और मौजूए गुफ्तगू है कि व्हाट आर द ऑथेंटिक सोर्सेज टू नो द रियल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। इसका एक सेशन हो चुका है, आज सेकंड सेशन डिस्कशन करना है, तो आए वेलकम मोहतरम अकबर चौधरी साहब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछला जो प्रोग्राम हुआ था इस्लामिक हिस्टोरियोग्राफी पे, इस्लाम की तारीख के ज़राए के ऊपर, तो वो तकरीबन हमने उसका एक हिस्सा जो है वो कर लिया था। अब उसका आज दूसरा और आखिरी हिस्सा है। अब ये दूसरा और आखिरी हिस्सा जो है, इसको हम अगर चाहें तो इसको हम 5 हिस्सों पे कर दें, 10 हिस्सों पे कर दें, ये फर्क नहीं पड़ता। पर आज मेरी कोशिश होगी कि मैं 40-45 मिनट के अंदर आपको बाकी इस्लामिक हिस्ट्री जो है, जो वाक़या करबला है, जो सालिहा करबला है, उसके बाद के जो वाक़यात हैं उनके आपको हल्का सा अंदाजा दे दूं। मेरा मकसद कतई ये नहीं है कि मैं आपको तारीख के औकात और तारीख के साल और हर शख्स का नाम बताऊं। मेरे से बहुत बहुत काबिल तारीखदान मौजूद है। मैं तो सिर्फ एक अबूरी जायजा आपके लिए एक किस्म का डाइजेस्ट करके, हिस्ट्री को डाइजेस्ट करके जो है ना वो आपके आगे रख रहा हूँ। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा सा, जिस तरह के इस्लामिक हिस्ट्री का आपको पहले 100 साल का, तकरीबन 80 साल का मैंने जो है वो बताया था, उसका अब जो है वो मैं आपको उसके बाकी जो 1400-1500 साल हैं उनकी आपको एक अबूरी जायजा दूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो या मेरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये जो इस्लामिक हिस्ट्री है ये कैसे इससे आगे चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये अगली की जो हिस्ट्री है ना, इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है, इसके ऊपर हिस्टोरिकली कोई डिस्प्यूट नहीं है, तारीखी तौर पे कोई तनाज़ा नहीं है। अगर कोई मुतनाज़ा चीज है तो वो अकीदे या फिरके या मसलक के लिए है, ठीक है। मुतनाज़ा चीज, क्योंकि अब ये तारीख जो है ये दुनिया की तारीख बन गई है। तो सबसे जो अजीम बात हुई वो ये कि जो खिलाफत राशिदा के दौरान और खासकर हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब के दौर के अंदर जो एक्सपेंशन हुई मुस्लिम एम्पायर की, उससे ज्यादा एम्पायर जो है तकरीबन 5% दुनिया का खिता जो है वो इस्लामिक एम्पायर में उस वक्त जो है वो शामिल हो गया, यानी कि पर्शिया से लेकर इजिप्ट तक, और उनकी इज्जत भी बहुत थी और लोग भी उनमें शामिल हो रहे थे वगैरह वगैरह। तो जो वो है, उसके बाद हमने बनु उमैया का हमने थोड़ी सी हल्का सा हमने टच किया। मगर अब बात ये हुई कि इतने बड़े इतनी ज्यादा जो एक्सपेंशन हुई, इतनी तेजी से जो एक्सपेंशन हुई, वो इस तरह हुआ जिस तरह एक छोटी जो है रियासत ने एक बड़ी रियासत को हजम कर लिया, हड़प कर लिया। तो इसकी मैं मिसाल दूंगा, सिर्फ ये मिसाल है, ये मिसाल है, इसके अंदर कोई जो है वो मजहबी बात नहीं मैं कर रहा। वो सिर्फ एक मिसाल है कि जिस तरह एक वो पाइथन होता है ना, वो एक बड़े जानवर को निगल तो लेता है पर वो पूरी तरह हजम नहीं होता, तो वो हजम आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो इसी तरह ये बात है कि इस्लामिक एम्पायर ने खिलाफत राशिदा के दौरान जब इधर से पर्शियन एम्पायर और उधर पल्ली तरफ से रोमन एम्पायर को निगल लिया, या उनके बेशतर हिस्सों को निगल लिया, तो वो हजम आहिस्ता आहिस्ता हुए। तो वो जो हजम होने का एक जो प्रोसेस है, उसके अंदर लोगों ने क्या किरदार किया और उसका आगे क्या असर हुआ, वहां से हम आगाज करते हैं। तो बात ये हुई कि रोमन एम्पायर जो है उसके जाके दमिश्क में बैठ गए मुआविया इब्ने अबी सुफियान, हजरत उस्मान के दौर से, बल्कि हजरत उमर इब्ने अल-खत्ताब रिज़वानुल्लाहि अलैहिम के दौर से के बाद से जो है वहां पे जाके वो बैठ गए। उन्होंने रोमन एम्पायर को कोऑप्ट कर लिया। कोऑप्ट क्या कि उनके निजाम को छेड़ा नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर करें मेरी बात के ऊपर। यही तरीका कारआमद रहा पर्शियन एम्पायर में, यही तरीका कारआमद रहा इंडियन एम्पायर में, कि आपने उनके कल्चर को, उनके हिसाब किताब को, चूंकि वो एक बहुत बड़ी अजीम एम्पायर थी। अरब तो अभी जाहिलिया में से निकले थे,
جہالت کے دور میں سے نکلے تھے، ان کے پاس تو اسٹیٹ گورننس کے اصول ہی نہیں تھے، وہ تو قبائل تھے. تو وہاں پہ پہنچ کر انہوں نے وہ جو رومن امپائر کی جو چیزیں تھیں، جو ان کے اصول قوانین تھے، ان کو اڈاپٹ کر لیا. ان کو اڈاپٹ کرنے کا جو ہے وہ کچھ نقصان ہوا، کچھ فائدہ ہوا. واقعہ کربلا ہوا، اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گا، جتنا کہ پچھلی دفعہ ذکر ہو گیا تھا ہو گیا، کیونکہ اس کے اوپر بذات خود جو ہے وہ کئی گھنٹے بات ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ بنو امیہ کی جو ڈائنسٹی ہے، جو ان کا ایک ہے، یعنی کہ ان کا بڑا طاقتور کنٹرول تھا، مگر عربوں کی ریزنٹمنٹ تھی. جب عربوں کی ریزنٹمنٹ میں نے تھوڑا سا بغض تھا کہ عربوں کے ساتھ بغض تھا. وہ بغض کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میں اپنے نوٹس کو تھوڑا سا دیکھ لوں. عبداللہ بن زبیر العوام جو ہیں، انہوں نے اپنی خلافت مکہ میں قائم کی ہوئی تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے خوش رہے. وہ صحابی رسول ہیں یا صحابی کی اولاد ہیں، یہ مجھے پکا نہیں پتا. زبیر بن العوام جو ہیں وہ بہت بڑے صحابی تھے. تو وہ انہوں نے مکہ پہ اپنی جو ہے خلافت قائم کر رکھی تھی. اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاویہ کا عہد نامہ ہو گیا. اس کے بعد امام حسین کے ساتھ واقعہ کربلا پیش آیا. اس کے بعد یزید جو ہے، یزید اول جس کو کہتے ہیں، 3 لوگ تھے یزید کے نام سے، 3 خلفاء رہے ہیں یزید کے نام سے. تو انہوں نے پھر یہ زبیر بن العوام کا جو مسئلہ تھا اس کو حل کیا. کیسے حل کیا یہ میں کہنے سے ڈرتا ہوں، کیونکہ وہ انہوں نے مکہ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا، اور وہ اس کو، یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، آج ہم صرف اس کو ضمنی طور پر لے رہے ہیں. تو وہ جو عربی انفلوئنس تھا نا، وہ آ کر فنش ہو گیا. یعنی کہ یہ جو ہے واقعہ کربلا ہے، اس پر آ کر عربی انفلوئنس فنش ہو جاتا ہے، کر نہیں سکیں گے. پر جو بھی ہوا، یزید جو ہے وہ بنو امیہ کا خلیفہ بن گیا. اس نے عبداللہ بن زبیر بن العوام کو اس نے جو ہے وہ ان کی سرکوبی کی، ان کی جو بقول اس کے بغاوت تھی، ہم نہیں اس کو بغاوت کہتے. پر اس کے بعد جو ہے بنو امیہ کی جو ہے خلافت قائم ہوتی ہے. اس کے اندر مروان، عبد المالک، یزید ثانی، اور اس کے بعد جو ہے جن کو ہم کہتے ہیں عمر ثانی جو تھے، جن کی وراثت حضرت عمر بن الخطاب سے بھی تھی اور بنو امیہ سے بھی تھی. تو عمر بن عبدالعزیز کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں. یہ سارے واقعات تھے. مگر یہاں اتنا آپ کو بتاتا چلوں کہ 50 لاکھ مربع میل، 5 ملین اسکوائر مائلز، 13 ملین اسکوائر کلومیٹر، یعنی کہ 13 ملین کا مطلب یہ ہو گیا کہ 13 ملین کیسے بنتے ہیں؟ 130 کروڑ، 130 لاکھ، یعنی کہ 1 کروڑ 30 لاکھ مربع کلومیٹر جو ہے وہ رقبہ بنو امیہ کی خلافت میں تھا. یعنی کہ ایران سے لے کر، انڈیا سے لے کر دریائے سندھو، اس وقت جو مشہور تھا دریائے سندھ جو ہے آج کا، وہاں سے لے کر تو اندلس تک، موراکو تک، یہ جو ہے اسلامک امپائر پھیل گئی. اتنی بڑی اسلامک امپائر نہ آج تک رہی ہے نہ رہے گی. اگر کل کو ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہے. یہ میرا کہنے کا مطلب تھا. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میں کل کی پیش گوئی نہیں کر رہا، مگر یہ کہ یہ 50 لاکھ مربع میل، 1 کروڑ 30 لاکھ مربع کلومیٹر، یہ بنو امیہ کی کے دور کے اندر اسلامک امپائر تھی. اب لوگ کہتے ہیں کہ بنو امیہ جو ہیں وہ کرپٹ ہو گئے، غلط ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے. چلے مانتے ہیں یا نہیں مانتے وہ ایک الگ بات ہے. ہم اب کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس واقعہ کربلا کے بعد اب صرف ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے، اونلی پولیٹیکل ہسٹری. اب ہم نے دین کی طرف نہیں جانا. جو دین کا آغاز تھا، فاؤنڈیشن تھی، وہ ہو گئی. دارالخلافہ جو تھا وہ مدینہ سے اٹھ کے دمشق آ گیا،
اور اس کے بعد مکہ کے اندر جو بغاوت تھی بقول یزید کے یا بقول معاویہ کے وہ بھی حل ہو گئی، اور جو ہے اب اسلامک امپائر جو ہے وہ بنو امیہ کی ہے۔ ہمیں تاریخ کو اس طرح پڑھنا چاہیے، ہمیں تاریخ کو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے کہ بھی یوں ہوتا تو یوں ہوتا، یوں نہیں ہوا۔ جب یوں نہیں ہوا تو ہمیں اس کو ہم اس کو وٹ اف تو کہہ سکتے ہیں کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو غالب کا شعر بھی ہے کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یہ شاعروں والی باتیں ہیں، تاریخ کی باتیں نہیں ہیں۔ تاریخ کو صرف بتاتی ہے کہ کیا ہوا بس۔ اب جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اسلامک امپائر نے دو بڑی امپائرز کو نگل لیا، وہ ان سے پوری طرح ہضم نہیں ہوئی، یعنی کہ ٹائم لگا ان کو ہضم ہونے میں، ٹائم لگا۔ تو وہاں پہ یہ ہوا کہ جو عباسی خلافت ہے وہ قائم ہونی شروع ہو گئی، اور وہ کیسے قائم ہوئی کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کی جو ہیں اولاد میں سے یہ نکل کے انہوں نے کچھ غرباء کو ساتھ ملایا، کچھ عربوں کو ساتھ ملایا، اور کچھ نئے نئے اس وقت اہل تشیع، آج کل کے اہل تشیع نہیں، ان کی میں بعد میں بات کروں گا۔ تو اس وقت کچھ جو ان کو کہہ لیں شیعہ علی، ان کو علی کی پارٹی کہہ لیں، ان کے ساتھ مل کر تو انہوں نے بنو امیہ کو جو ہے وہ شکست دے دی۔ شکست دے کے انہوں نے اپنا دمشق سے بغداد میں نیا انہوں نے قائم کیا اپنا دارالحکومت۔ اس کے پہلے جو ہے وہ جو ہے وہ ایران تک نہیں لے کے گئے، بغداد میں انہوں نے جب نام یاد نہیں آ رہا، ایک سٹی آف پیس کے نام سے انہوں نے ایک نیا شہر قائم کیا بغداد میں، اور صفح نام تھا ان کا، میں ذرا چیک کر لوں، ہاں صفح، جو پہلے عباسی خلیفہ ہوئے۔ اب سب سے اچھی بات اور بری بات یہ ہے کہ عباسی جو آئے انہوں نے اپنے جو اہل تشیع یا جو شیعہ علی کے نام سے اس وقت مشہور تھے ان سے فائدہ اٹھایا، مگر ان سے فائدہ اٹھا کے ان کو بھی انہوں نے سائڈ پہ کر دیا، ان کے ائمہ کو جو ہے، ان کے ائمہ کو اور سنی ائمہ کو، یعنی کہ سب کو انہوں نے سزائیں دی، انہوں نے مذہبی منافرت کو جو ہے وہ کم کر لیا، جو مذہبی منافرت ہے اس کو عباسیوں نے کم کیا اس وقت۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے دوسری بات کی وہ انہوں نے ٹرانسلیشن کی، اور تقریباً 100 سال کے اوپر انہوں نے کہا کہ جتنی یونانی کتابیں ہیں، گریک بکس ہیں، فلسفی کی، ہر چیز کی، ان کی ٹرانسلیشن کرو عربی میں۔ یہ ایک بہت بڑا ایک سائنٹیفک کارنامہ، ایک علمی کارنامہ ہے کہ جس کو دنیا آج تک مانتی ہے کہ اگر یہ گریک کی ٹرانسلیشن اس وقت نہ کی گئی ہوتی عربی میں تو یہ کل کو عربی سے یورپین لینگویجز میں نہ جاتی۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یورپین جو علم ہے پرانے گریک اور رومنز کا وہ عربیوں کے تھرو آیا، چونکہ اس وقت یہ یورپ کی ڈارک ایجز تھی، جب اسلام کی گولڈن ایج تھی تو یورپین کی ڈارک ایجز تھی۔ تو اہل تشیع کو ابھی تک بنو امیہ سے بھی ان کو جو ہے وہ بنو امیہ کے ساتھ بھی ان کو جو ہے وہ پرابلم ہے، اور پھر بنو عباس کے ساتھ، خلافت عباسیہ کے ساتھ بھی ان کو جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ وہ خلافت عباسیہ نے بھی ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں دھوکہ دیا۔ مگر اصل میں یہ جو مسئلہ ہے شیعہ سنی کا، یہ اصل میں جو ہے آپ کی رومن امپائر اور پرشین امپائر جو پوری طرح اس وقت تک ہضم نہیں ہوئی تھی، ان کے اندر جو ایک تضاد تھا، جو ایک کانفلکٹ تھا، جو کہ ابھی تک ہے، جو کہ 2000 سال پہلے سے بھی تھا، 3000 سال پہلے بھی تھا، 1000 سال قبل مسیح سے بھی آپ دیکھ لیں تو رومنز اور پرشینز کے بیچ میں جو ہے وہ ان کی آپس میں نہیں وہ ہو سکی انڈرسٹینڈنگ، اور وہی اب جب کہ اسلام نے پورا قبضہ کر لیا پرشین امپائر اور رومن امپائر کے اوپر، رومن امپائر کے بیشتر حصوں کے اوپر، تو پھر جو ہے وہ جو ان کے اپنے اندرونی ایتھنک تضادات تھے اور ہسٹوریکل تضادات تھے، ان کا بھی ایک جو ہے شکل وہ سنی شیعہ کانفلکٹ کے اندر وہ آ گئی۔ مگر ابھی وہ شیعہ وہ نہیں ہے جو آج کے شیعہ ہیں، آج کے اہل تشیع جو ہے وہ ان کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ شیعہ علی تھے
جو کہ واقعہ کربلا کے بعد انہوں نے عباسیوں کے ساتھ مل کے بنو امیہ کو شکست دی، اور اس کے بعد یہ عباسیوں سے بھی نالاں ہو گئے۔ تو پھر خلافت عباسیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صفح کے بعد المنصور آئے، اور اس کے بعد یہ 300-400 سال یہ اسلام کی گولڈن ایج کہلاتی ہے۔ مگر عباسیوں نے لینڈ ایریا میں زیادہ جو ہے وہ نہیں کیا، اس کو امپائر کو انکریز نہیں کیا، پر اس کو پراپرلی گورن کیا، اس کے اندر علم، دانش، آرٹ، سائنسز ان کو فروغ دیا، ڈفرینٹ کلچرز کو بیچ میں اکوموڈیٹ کیا، ڈسٹریبیوٹڈ جو ہے گورننس انہوں نے کی۔ مگر یہاں ایک مزیدار بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا ہوا یہاں پہ۔ ایک واقعہ یوں ہوا کہ جب یہ عباسی پاور میں آئے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے بعد میں نے ریلیجن کی بات نہیں کرنی، اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد، یہ صرف اب سیاسی پولیٹیکل ہسٹری ہے، سیاسی ہسٹری ہے۔ جب عباسی گورنمنٹ میں آئے، جب انہوں نے قبضہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بنو امیہ کے تمام شہزادوں کو مار دیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سب کو مار دیا، ایک بیچارے عبد الرحمن بن معاویہ ابن ہشام ابن عبد المالک ابن مروان، یعنی کہ یہ بنو امیہ کی ڈائناسٹی میں سے تھے، پر مروان کے تھرو تھے، عفان کے تھرو نہیں، جو حضرت عثمان والی ہے یا ابو سفیان کے تھرو نہیں، یہ مروان کے تھرو جو ہے ان کی آتی ہے، اینسسٹری آتی ہے۔ تو یہ بچ گئے، یہ پھر ایجپٹ سے ہوتے تو یہ پہنچ کے موراکو سے اس وقت نئی اندلس میں بنو امیہ کے آخری دور کے اندر، اندلس میں، اسپین میں اور پورٹگل میں، اندلس آئیبیریا کو کہتے ہیں اندلس، اور وہ اسپین اور پورٹگل جو اس کو آج ہم پرتگال کہتے ہیں اور ہسپانیہ کہتے ہیں، وہاں پہ آپ کو پتا ہوگا جبل طارق کے نام سے جبرالٹر ہے، جو ہے طارق ابن زیاد نے وہاں پہ جو ہے وہ سلطنت قائم کی، پر اس کے بعد جو بربر قبیلے تھے موراکو کے، انہوں نے بغاوت کر دی وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پہ حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ تو یہ آپ دیکھیں بنو امیہ کی انتظامی قابلیت کو ذرا دیکھیں کہ وہ ایک شہزادہ جو وہاں سے نکلا، جو اسکیپ کیا عباسیوں کو، وہ وہاں جا کے تو اس کو انہوں نے خلیفہ مان لیا، اور اس نے اپنی خلافت وہاں پر قائم کر دی۔ تو جو خلافت وہاں پر قائم ہوئی آئیبیریا میں، اندلس میں، وہ بنو امیہ کی ہی شاخ تھی۔ یعنی کہ اگر آپ کہیں کہ بنو امیہ جو ہے وہ عباسیوں نے فنش کر دیا، تو وہ فنش نہیں ہوئے۔ یہ ایک شہزادہ جو ہے، شہزادہ وہ پنجابی لحاظ سے بھی شہزادہ اور ویسے بھی وہ شہزادہ تھا، تو وہ وہاں جا کر انہوں نے جناب اندلس میں اپنی انہوں نے قائم کر لی خلافت۔ تو اب جب خلافت بغداد کے اوپر جو ہے وہ زوال آتا ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک آپ کو ہسٹری میں ملے گی، سلجوق جو ہے وہ شام میں اور ترکی میں سلجوق حکومت رہی 300 سال، پھر یہ فاطمی جو ہے وہ خلافت رہی ایجپٹ میں، بغداد کے اوپر جو ہے وہ منگول جو تھے، منگول قبیلے، انہوں نے آ کر حملہ کر دیا، بغداد کو فنش کر دیا، پھر فاطمیوں نے ان کو شکست دی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح 200 سال شام میں ایوبی رہے، اسی طرح مملوک جو ہے وہ 300 سال رہے، اسی طرح سامانی جو ہے ایران میں وہ 200 سال رہے۔ تو یہ بڑا کشمکش کا دور ہے جہاں پہ مختلف قسم کی حکومتیں چلتی رہیں۔ اندلس میں ایک گولڈن ایج آ گئی، مگر ادھر جو ہے عباسیوں کی حکومت نام میں تو قائم رہی، مگر نام کے علاوہ کوئی ان کے پاس اتنی جو ہے وہ اتھارٹی نہیں تھی۔ یہ ہم جو دیکھتے ہیں 200-300 سال، یہ سب 200-300 سال رہے۔ اس کے دوران جو ہے وہ اٹلی میں، اٹلی کا ایک صوبہ ہے سسلی، ایک جزیرہ ہے سسلی، جہاں سے یہ مافیا وغیرہ جو ہے بڑی مشہور ہے، سسیلین مافیا، وہاں 250 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ اسی طرح غزنوی جو ہے اس نے انڈیا میں 200 سال حکومت کی، غوری نے 250 سال حکومت کی، صرف غوری نہیں، جو دلی سلطنت تھی جس کے اندر غوری، مملوک، خلجی، تغلق، سید، لودھی، یہ سب شامل تھے۔ یعنی کہ مغلوں سے پہلے محمد غوری نے ان کو جو ہے وہ
سٹارٹ کیا تھا. اور غور جو ہے یہ افغانستان کا شہر ہے. غزنوی جو ہے غزنی وہ بھی افغانستان کا شہر ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 200 سال 250 سال 300 سال اس قسم کی یہ سلطنتیں ڈفرینٹ یہ سینٹرل ایشیا کے اوپر جو ہے نا وہ رہی ہیں. اسی طرح ترکی کی ایک جو ہے وہ ترکی آدھی مغل آدھی ترکی جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں ازبکستان میں ایران کے شمالی حصے میں وہ رہی ہے. تو اس طرح یہ 200 سال بہت ساری یہ جو ہے سلطنتیں یہ چلتی رہی ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں گن پاؤڈر بارود جو ہے وہ ایجاد ہو گیا. بارود ایجاد ہو گیا تو مسلمانوں نے آج کل تو مسلمان علم اور سائنس پہ بہت پیچھے ہے نا, مگر اس وقت وہ جو کئی جو ہیں سلطنتیں وہ قائم رہ سکیں اور کئی نہیں قائم رہ سکیں. اور وہ جو بارود کے ذریعے جو 3 سلطنتیں قائم ہوئیں وہ خلافت عثمانیہ جو کہ وہاں پہ ترکی میں اور یورپ میں اور عرب کے کچھ حصے میں خلافت عثمانیہ, اور پھر ایران میں صفوی. اب یہ یہاں پہ ذکر کرتا جاؤں کہ جو آج کل کا اہل تشیع کا دین ہے, جو آج کل کے اہل تشیع کا تصور ہے وہ صفویوں سے آتا ہے. تو اب آپ یاد رکھیں کہ صفوی, عثمانی اور انڈیا میں مغل, ان کو بھی بارود کی سمجھ آ گئی تھی کہ بارود کو کیسے استعمال کرنا ہے. بارود میں نے گن پاؤڈر, گنز, کیننز, ٹھیک ہے. تو یہ جو کیننز اور گنز یہ توپیں اور بندوقیں اور جو ہے بارود اس کے سر کے اوپر یہ گن پاؤڈر ایک بہت بڑی ایجاد ہے. گن پاؤڈر کی وجہ سے یہ سارے مملوک, سلجوق, یہ خلجی, تغلق, یہ سارے فنش ہو گئے. گن پاؤڈر کی وجہ سے یہ سلطنتیں جو ہے یہ قائم ہوئیں. اب ادھر کیا ہوا اسپین اور سسلی میں, وہاں سے ریکانکوسٹا, یعنی کہ انہوں نے عیسائیوں نے طاقتور ہو کر بارود کے ذریعے طاقتور ہو کر تو وہ انہوں نے ان کو مسلمانوں کو بڑی بری طرح وہاں سے نکالا, سسلی میں سے اور اسپین اور پرتگال میں سے. کچھ لوگ عیسائی ہو گئے, کچھ, مگر ابھی بھی ان کا خون, ان کی زبان, ان کے الفاظ, ان کا کلچر وہاں پر موجود ہے, مگر ان کو انہوں نے ان کا نام و نشان مٹانے کی پوری کوشش کی. اس کو ریکانکوسٹا کہتے ہیں. تو یہ گن پاؤڈر کی وجہ سے 1500-1600 یعنی کہ 15ویں صدی اور 16ویں صدی میں آ کر بہت ساری چینجز یہاں پر آئیں. تو یہ 3 اسلامک جو امپائرز ہیں جو بارود کے سر پر قائم ہوئی, وہ صفوی ایران میں, اور انہوں نے اہل تشیع کو, شیعہ جو مسلک ہے اس کو دوبارہ انہوں نے ایک ایسا عروج دیا اور اس کو ایران کے ساتھ باندھ دیا. انہوں نے ایران کی نیشنلزم کو انہوں نے جو ہے وہ ابھارا, مگر انہوں نے عثمانیوں کے ساتھ جو ترکی میں خلافت عثمانیہ سے ان کو چیلنج نہیں کیا. اسی طرح انڈیا میں جو مغل تھے انہوں نے بھی بارود کے ذریعے جو ہے ان کو بارود استعمال کرنا آ گیا, بنانا آ گیا. انہوں نے ادھر چائنا کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھے, ادھر انہوں نے ترکی کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھے. تو جتنی دیر بارودی یہ طاقتیں رہی ہیں, یہ بارودی طاقتیں رہی ہیں, اس وقت تک بڑا امن و امان رہا ہے. ہاں, افریقہ کے اوپر جو ہے, افریقہ میں, نارتھ افریقہ میں یہ جو موراکو, لیبیا, ایجپٹ وغیرہ, یہاں پر یہ مملوک وغیرہ تھے اور لوگ تھے. یورپ میں سے انخلا ہو چکا تھا, ساؤتھ یورپ میں سے, مگر عثمانیوں نے بلغاریہ, رومینیا اور جو ہے آسٹریا کا کچھ حصہ, آسٹریا میں یہ وینا کے دروازوں تک پہنچ گئے تھے, گیٹس آف وینا تک پہنچ گئے تھے. اور ادھر سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوگوسلاویا کا اکثر حصہ, البانیا اور اس کے علاوہ گریس, تو یعنی کہ ایسٹرن یورپ کے اوپر بہت سارا قبضہ ان کا ہو چکا تھا. اسی طرح صفوی جو ہے ان کا آذربائیجان پہ, آرمینیا پہ بھی تھوڑا سا قبضہ ہو چکا تھا. اسی طرح انڈینز میں مغل امپائر کا بنگال پہ, ادھر برما پہ, ادھر تھوڑا سا یہ کشمیر وغیرہ پہ بہت سارا قبضہ ہو چکا تھا.
تو یہ تین امپائر ایک سٹیبل یہ 200 سال 16ویں صدی سے 18ویں صدی تک بڑا سکون رہا ہے، اور وہ سکون گن پاؤڈر سے رہا ہے، وہ سکون بارود سے رہا ہے. یعنی کہ آپ یقین کریں کہ یورپ سے لے کر البانیہ سے لے کر یوگوسلاویا کا جو یہ ہے، سربیا، کوسوو، کروشیا، ان سے لے کر تو ادھر بنگال تک، برما تک جو ہے یہ بڑا سکون رہا ہے. ادھر عثمانی، بیچ میں صفوی، اور ادھر مغل. انہیں ہم کہتے ہیں بارودی، یہ بارودی سلطنتیں ہیں. یہاں پر ایک بات ایڈ کرتا چاہوں کہ خلافت عثمانیہ نے ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی. انہوں نے خلافت کا کلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا جی خلافت کا کلیم تم نہ کرو اور ہم تمہیں جو ہے وہ پرسکون رہنے دیں گے، اور یہ جو اسلامک امپائر ایک قسم کی بنگال سے لے کر اور یورپ اور لیبیا، موراکو تک تھی، افریقہ میں، یعنی کہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی. یہ ایک نہیں تھی، یہ خلافت عثمانیہ نہیں تھی، یہ 3 امپائر تھی. بار بار میں ذکر کر رہا ہوں، یہ 3 امپائر تھیں. ترکیوں کی سنی خلافت عثمانیہ، اور صفوی شیعہ امپائر، اور ادھر سنی مغل امپائر. اور ادھر آگے یہ بنگال میں بھی سلطنت ایک قائم رہی تقریباً 1640 سے لے کر تقریباً 150 سال 200 سال ایک بنگال میں بھی سلطنت قائم رہی، مگر وہ بھی مغلیہ کی طرح وہ بھی پر امن تھے. یہ بڑا پر امن دور تھا. یہ اس کو آپ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں. اب یہاں تھوڑی سی 1-2 باتیں اور کر کے پھر اس کے اوپر پھر آتے ہیں. جی یہ 2-3 یہ تو اب جب خلافت بغداد کے اوپر جو ہے وہ زوال آتا ہے، تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک آپ کو ہسٹری میں ملے گی. سلجوق جو ہیں وہ شام میں اور ترکی میں سلجوق حکومت رہی 300 سال. پھر یہ فاطمی جو ہے وہ خلافت رہی ایجپٹ میں. بغداد کے اوپر جو ہے وہ منگول جو تھے، منگول قبیلے، انہوں نے آ کر حملہ کر دیا، بغداد کو فنش کر دیا. پھر فاطمیوں نے ان کو شکست دی وغیرہ وغیرہ. اسی طرح 200 سال شام میں ایوبی رہے. اسی طرح مملوک جو ہے وہ 300. اس کے بعد ہم آتے ہیں گن پاؤڈر، بارود جو ہے وہ ایجاد ہو گیا. بارود ایجاد ہو گیا تو مسلمانوں نے، آج کل تو مسلمان علم اور سائنس پہ بہت پیچھے ہے نا، مگر اس وقت وہ جو کئی جو ہیں سلطنتیں وہ قائم رہ سکیں اور کئی نہیں قائم رہ سکیں. اور وہ جو بارود کے ذریعے جو 3 سلطنتیں قائم ہوئیں، وہ خلافت عثمانیہ جو کہ وہاں پہ ترکی میں اور یورپ میں اور عرب کے کچھ حصے میں خلافت عثمانیہ، اور پھر ایران میں صفوی. اب یہ یہاں پہ ذکر کرتا جاؤں کہ جو آج کل کا اہل تشیع کا دین ہے، جو آج کل کے اہل تشیع کا تصور ہے، وہ صفویوں سے آتا ہے. تو اب آپ یاد رکھیں کہ صفوی، عثمانی اور انڈیا میں مغل، ان کو بھی بارود کی سمجھ آ گئی تھی کہ بارود کو کیسے استعمال کرنا ہے. بارود میں نے گن پاؤڈر، گنز، کیننز، ٹھیک ہے. تو یہ جو کیننز اور گنز، یہ توپیں اور بندوقیں اور جو ہے بارود، اس کے سر کے اوپر یہ گن پاؤڈر ایک بہت بڑی ایجاد ہے. گن پاؤڈر کی وجہ سے یہ سارے مملوک، سلجوق، یہ خلجی، تغلق، یہ سارے فنش ہو گئے. گن پاؤڈر کی وجہ سے یہ سلطنتیں جو ہیں یہ قائم ہوئیں.
اب ادھر کیا ہوا اسپین اور سسلی میں، وہاں سے ریکانکوسٹا، یعنی کہ انہوں نے عیسائیوں نے طاقتور ہو کر بارود کے ذریعے طاقتور ہو کر، تو وہ انہوں نے ان کو مسلمانوں کو بڑی بری طرح وہاں سے نکالا، سسلی میں سے اور اسپین اور پرتگال میں سے۔ کچھ لوگ عیسائی ہو گئے، کچھ، مگر ابھی بھی ان کا خون، ان کی زبان، ان کے الفاظ، ان کا کلچر وہاں پر موجود ہے، مگر ان کو انہوں نے ان کا نام و نشان مٹانے کی پوری کوشش کی، اس کو ریکانکوسٹا کہتے ہیں۔ تو یہ گن پاؤڈر کی وجہ سے 1500-1600 یعنی کہ 15ویں صدی اور 16ویں صدی میں آ کر بہت ساری چینجز یہاں پر آئیں۔ تو یہ تین اسلامک جو امپائرز ہیں جو بارود کے سر پر قائم ہوئی، وہ صفوی ایران میں، اور انہوں نے اہل تشیع کو، شیعہ جو مسلک ہے، اس کو دوبارہ انہوں نے ایک ایسا عروج دیا اور اس کو ایران کے ساتھ باندھ دیا، اور انہوں نے ایران کی نیشنلزم کو انہوں نے جو ہے وہ ابھارا، مگر انہوں نے عثمانیوں کے ساتھ جو ترکی میں خلافت عثمانیہ سے ان کو چیلنج نہیں کیا۔ اسی طرح انڈیا میں جو مغل تھے انہوں نے بھی بارود کے ذریعے جو ہے ان کو بارود استعمال کرنا آ گیا، بنانا آ گیا، انہوں نے ادھر چائنا کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھے، ادھر انہوں نے ترکی کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھے۔ تو جتنی دیر بارودی یہ طاقتیں رہی ہیں، یہ بارودی طاقتیں رہی ہیں، اس وقت تک بڑا امن و امان رہا ہے۔ ہاں، افریقہ کے اوپر جو ہے، افریقہ میں، نارتھ افریقہ میں، یہ جو موراکو، لیبیا، ایجپٹ وغیرہ، یہاں پر یہ مملوک وغیرہ تھے اور لوگ تھے۔ یورپ میں سے انخلا ہو چکا تھا، ساؤتھ یورپ میں سے، مگر عثمانیوں نے بلغاریہ، رومینیا اور جو ہے آسٹریا کا کچھ حصہ، آسٹریا میں یہ وینا کے دروازوں تک پہنچ گئے تھے، گیٹس آف وینا تک پہنچ گئے تھے، اور ادھر سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوگوسلاویا کا اکثر حصہ، البانیا اور اس کے علاوہ گریس، تو یعنی کہ ایسٹرن یورپ کے اوپر بہت سارا قبضہ ان کا ہو چکا تھا۔ اسی طرح صفوی جو ہے ان کا آذربائیجان پہ، آرمینیا پہ بھی تھوڑا سا قبضہ ہو چکا تھا۔ اسی طرح انڈینز میں مغل امپائر کا بنگال پہ، ادھر برما پہ، ادھر تھوڑا سا یہ کشمیر وغیرہ پہ بہت سارا قبضہ ہو چکا تھا۔ تو یہ تین امپائر ایک سٹیبل یہ 200 سال، 16ویں صدی سے 18ویں صدی تک بڑا سکون رہا ہے، اور وہ سکون گن پاؤڈر سے رہا ہے، وہ سکون بارود سے رہا ہے۔ یعنی کہ آپ یقین کریں کہ یورپ سے لے کر، البانیا سے لے کر، یوگوسلاویا کا جو یہ ہے، سربیا، کوسوو، کروشیا، ان سے لے کر تو ادھر بنگال تک، برما تک جو ہے یہ بڑا سکون رہا ہے۔ ادھر عثمانی، بیچ میں صفوی، اور ادھر مغل، انہیں ہم کہتے ہیں بارودی، یہ بارودی سلطنتیں ہیں۔ یہاں پر ایک بات ایڈ کرتا چاہوں کہ خلافت عثمانیہ نے ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، انہوں نے خلافت کا کلیم نہیں کیا، انہوں نے کہا جی خلافت کا کلیم تم نہ کرو اور ہم تمہیں جو ہے وہ پرسکون رہنے دیں گے، اور یہ جو اسلامک امپائر ایک قسم کی بنگال سے لے کر اور یورپ اور لیبیا، موراکو تک تھی، افریقہ میں، یعنی کہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، یہ ایک نہیں تھی، یہ خلافت عثمانیہ نہیں تھی، یہ 3 امپائر تھیں، بار بار میں ذکر کر رہا ہوں، یہ 3 امپائر تھیں، ترکیوں کی سنی خلافت عثمانیہ اور صفوی شیعہ امپائر، اور ادھر سنی مغل امپائر، اور ادھر آگے یہ بنگال میں بھی سلطنت ایک قائم رہی تقریباً 1640 سے لے کر تقریباً 150 سال، 200 سال ایک بنگال میں بھی سلطنت قائم رہی، مگر وہ بھی مغلیہ کی طرح وہ بھی پر امن تھے، یہ بڑا پر امن دور تھا، یہ اس کو آپ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں۔ اب یہاں تھوڑی سی 1-2 باتیں اور کر کے پھر اس کے اوپر پھر آتے ہیں۔ یہ سلطنتوں کا ذکر کر دوں، یہ بھی 15ویں صدی، 16ویں صدی سے لے کر 18ویں 19ویں صدی تک رہی، یہ بھی 200 سال 300 سال رہی، اور یہ دور دراز علاقوں میں، روس میں اور سینٹرل ایشیا کے نارتھ میں جو کہ مغلوں سے اور صفویوں سے اوپر تھے، وہاں وہ ترکی امپائر رہی، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی ریاستیں رہی، مگر اسلام جو ہے وہ ترکی میں، یوکرین تک، نارتھ میں بھی گیا۔ ہم نے
وہ مگر یہ ترکی امپائر کے انڈر نہیں تھا، وہ خلافت عثمانیہ کے انڈر نہیں تھا، وہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں گن پاؤڈر، بارود جو ہے وہ ایجاد ہو گیا. بارود ایجاد ہو گیا تو مسلمانوں نے، آج کل تو مسلمان علم اور سائنس پہ بہت پیچھے ہے نا، مگر اس وقت وہ جو تو وقت میں نے زیادہ لے لیا، آج کا وہ بہت وسیع تھا ٹاپک، اس کو اکٹھا کرنا آسان نہیں تھا، مگر شکریہ سننے کا، بہت دیر ہو گئی. مگر کہنے کا مقصد یہی کہ ابھی جو سٹیٹس ہیں یہ جہادی لوگ اور یہ ٹیررسٹ لوگ، ان سٹیٹس کی باؤنڈریز فنش کرو، یہ کرو وہ کرو، مار دھاڑ کرو، پر یہ بارودی دور کی باتیں ہیں، یہ بارودی دور کی. آج کل علمی دور ہے، آپ کو بارودی سینس میں سے نکل کر، بارود سے ٹھیک ہے آپ نے افغانستان جیسے ملک کو تو رہا کر لیا، اور بڑا کمال ہے طالبان کا، میں ان کو کمزور نہیں کہتا، انہوں نے وہاں پہ ایک بارودی جنگ تھی، اس بارودی جنگ میں انہوں نے امریکہ کو بھی شکست دی، روس کو بھی شکست دی، مگر دیٹ از ناٹ اے ٹیمپلیٹ ٹو بی اے سپر پاور. ٹھیک ہے، بڑی طاقت بننے کے لیے علم کی ضرورت ہے، بڑی طاقت کے لیے یہ بارودی جنگیں وقتی طور پر تو کامیاب ہوتی ہیں، مگر یہ لانگ ٹرم نہیں چلتی ہیں. تو لانگ ٹرم چلنے کے لیے آپ کو وہ نالج کے اوپر دوبارہ اس طرح کی 2 3 4 ریاستیں بن جائیں گی. جب وہ بنیں گی تو اس کے بعد ان میں سے ایک جو ہے وہ اٹھ کے کہے گی کہ ہم حرمین شریفین کے والی ہیں، اور ہم جو ہے وہ ہم اسی خلافت کو جو ہے وہ دوبارہ سے اس کا آغاز کر رہے ہیں. اس وقت اس کی اس لفظ میں اتنا وہ نہیں ہوگی، اتنی وہ اس کے اندر اتنی کنٹروورسی نہیں ہوگی، یا اس کی ایک ہسٹری ایسی موجود نہیں ہوگی جس سے کہ باقی جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں. تو پہلے آپ نے بڑی طاقت بننا ہے، پھر آپ نے کہنا ہے کہ خلافت کا نام آئے. خلافت ٹیکنیکلی تو ابھی بھی قائم ہے، میں یہ کہتا ہوں خلافت ٹیکنیکلی ابھی بھی قائم ہے، مگر اگر آپ نے اس کا نام دوبارہ یوز کرنا ہے تو نام کرنے کے لیے آپ کو سپر پاور بننا پڑے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ نے جو ایک کار ہے، آپ کے پاس بڑا اچھا ساؤنڈ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ ساؤنڈ سسٹم ایک چھوٹی سی گاڑی 600 سی سی کی گاڑی میں لگایا ہوا ہے، آپ کو خود شرم آتی ہے اس کے اندر لگاتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی مسلمان حکومت اس قابل نہیں ہے، خلافت کی بدنامی ہوگی اگر کوئی حکومت اس وقت اس جو ہے خلافت کو کلیم کرے گی، خواہ وہ سعودی عرب ہو، سعودی عرب بھی امریکہ کا کلائنٹ ہے، تو وہ کیسے خلافت کو کلیم کرے. تو یہ اچھی بات ہے کہ خلافت کا جو ہے لفظ ابھی کلیم نہیں کیا ہوا. تو میں یہاں پر اینڈ کرتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ خلافت کا لقب کسی نے کلیم نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی جو علمی حالت ہے اور جو ڈیپینڈنسی ہے، جب یہ انڈیپینڈنٹ سپر پاور نہ صحیح پر انڈیپینڈنٹ سٹیٹ بنیں گے کہ ان کے اوپر فورن انفلوئنس جو ہے وہ فنش ہو جائے گا. جتنا کو روس طاقتور ہے، ترکی بھی تھوڑا کمزور ہے، اور سعودی عرب تو بہت ہی کمزور ہے، ایجپٹ کمزور ہے، پاکستان بھی کئی لحاظ سے اسٹرانگ ہے، کئی لحاظ سے کمزور ہے، اسی طرح ملیشیا انڈونیشیا جو ہے وہ بہت دور ہے. تو ابھی تک کوئی بھی سٹیٹ ایسی نہیں ہے جو کہ اگر اس کا کلیم کرے. اب وہ جو اسلامک سٹیٹ بنی عراق میں اور شام میں، اس کو انہوں نے اتنی بری طرح کیوں شکست دی مغربی طاقتوں نے؟ اس کو اس لیے دی کہ وہ نام دوبارہ شروع نہ ہو. وہ نام لیتے ہیں اور اس کو ایسا کہتے ہیں اسلامک سٹیٹ بنی جی، دیکھ لو کیا کیا ہم نے اس کے ساتھ. تو اب جو بھی خلافت کا نام لے گا، خواہ وہ سعودی عرب ہو، خواہ وہ ایجپٹ ہو، خواہ پاکستان ہو، خواہ ایران ہو، کوئی بھی اس کا نام لے گا اس کو کرش کر دیں گے. کیونکہ ورلڈ پاورز، there is no Muslim world power that is completely independent at this time، جو کہ مکمل طور پر آزاد ہو. آپ کو پتہ ہے ہم نے 2 پروگرام کیے تھے آزادی کے اوپر. تو جب تک اکنامک انڈیپینڈنس اور پولیٹیکل انڈیپینڈنس آپ کو نہیں ہوتی. 1 more minute، جی پورے 9 بجنے والے ہیں میرے ٹائم کے مطابق. پر وہ جو ہم نے 2 پروگرام فریڈم پہ کیے تھے، وہی ان کو ذہن میں لے کر آئیں کہ اگر آپ کوئی اسلامک ایک پاور بھی جو ہے جو اکنامکلی اور پولیٹیکلی فری ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ روس یا چائنا کے برابر ان کی ایک طاقت بن جاتی ہے، اگر بن جاتی ہے تو then you can legitimately claim and you are honored to claim the title of خلیفہ یا ٹائٹل آف خلافت.
چونکہ اگر ابھی آپ کلیم کریں گے تو وہ آپ کو وہ تو آپ کے لیے وہ ان کا تو شوق ہے. آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کا اور کرسچینٹی کا ایک بڑا دیر سے ایک فرینیمیز ہیں. دے آر فرینڈلی بٹ دے آر آلسو اینیمیز. دے آر ہسٹوریکل اینیمیز بٹ دے آر فرینڈز بیکاز آف دیئر فیتھ. ٹھیک ہے, تو وہ انجام ہوگا. تو امید ہے کہ یہ میں نے خلافت کے بارے میں اور فیوچر کے بارے میں بھی جو بتا دیا. اب اس کے اندر بہت سارا کچھ رہ گیا ہوگا, کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ میں 1000 سال سے زیادہ, میں نے تقریباً 1200-1300 سال اور فیوچر کو بھی میں نے یہ 45-50 منٹ کے اندر جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. تو معذرت, سوری اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوئی غلط بات ہو گئی ہو, معاف کیجیے گا. کوئی تصحیح کرنی ہو پلیز کامنٹ چھوڑیں, کوئی سوال ہو پلیز کامنٹ چھوڑیں. جزاک اللہ, شکریہ, تھینک یو, اینڈ انشاءاللہ we'll see you with another topic soon. محترم اکبر چودھری صاحب, بہت بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ, آپ نے بہت کافی سفیشینٹ معلومات فراہم کی. بٹ سر مجھے ہمیشہ سے تھوڑی سی شکایت رہ جاتی ہے, اب پتہ نہیں آپ اس میری عادت کہیں گے یا کیا. آپ نے آج بھی جو شروعات کی وہ خلافت سے شروعات کی, اور میرے جیسے گاؤں کے سیدھے سادے بندے کے سوال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں سر, کہ فار ایگزامپل حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں کتنی تھی, وہی جھگڑا حل نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے جی ان کی تو بس ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام, کوئی کہتے ہیں جی 2 بیٹی ہے تو عثمان صاحب کو ہی دے دی تھی. سر آپ نے بیچ بیچ میں اشارے بھی دیے, اور یہ بھی آپ نے صاف کہا اور بالکل صحیح کہا کہ ایک ہی ٹاپک کو لے کے ہزاروں سال لگ جائیں گے, یا ہزاروں ٹاپکس بھی کم پڑ جائیں گے, کیا کہتے ہیں ہزاروں سیشنز بھی. تو سر میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اس اور سیریسلی سوچیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ یوزفل ہو سکتے ہیں ایسی ہمیں معلومات فراہم کرنے میں, کہ ایک ٹاپک ایک ٹائم پہ لے لیں. جیسے کہ فار ایگزامپل شروعات اسی طرح سے کر لیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں کتنی, یا یہ کہ یزید کا معاویہ کا کانسیپٹ کہ جیسے کہ خلیفہ بنتا ہے آفٹر دا ڈیتھ آف خلیفہ, تو معاویہ نے زندگی میں ہی یزید کو بنایا. مطلب ان میں سے ایک ایک ٹاپک اگر لے لیں سر اور ہمیں معلومات دے دیں تو ہم آپ کے ہمیشہ احسان مند رہیں گے. بتائیں. شکریہ سر, تھینکس اے لاٹ آج کے لیے, اور آپ مجھے بتا دیں کہ کیا پاسبل ہے. جی امیر فیصل صاحب, آپ چیلنج دے رہے ہیں, مگر یہ چیلنج میں نے قبول نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہم صرف ہسٹوریکل سورسز کو لے سکتے ہیں. میں تاریخ کے کسی واقعے کے اوپر روشنی نہیں ڈال سکتا. میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ فلانے نے یہ کہا اور فلانے نے یہ کہا, چونکہ میں تو موجود نہیں ہوں, میں تو اس دور میں, میری تو کوئی ڈائریکٹ کوئی ایویڈنس تو ہے نہیں ہے. تو جب ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے تو ہم وہی ہسٹوریکل سورسز کو لیتے ہیں. تو جب ہسٹوریکل سورسز میں 1000 سال سے میرے سے بہت زیادہ اور آپ سے بہت زیادہ جو ہیں وہ تاریخ دان لوگوں بھی وہ اس کو مسئلے کو ایک نتیجے پر نہیں پہنچا سکے, تو وہ اس کا پھر ایک ہی ہمارے پاس حل رہتا ہے, واٹ از دا ہسٹوریکل ایویڈنس. تو اگر آپ نے ہسٹوریکل ایویڈنس پوچھتے ہیں تو ہسٹوریکل ایویڈنس یہ ہے کہ اب جو شیعہ علی ہیں, جو اور ان میں سے سید ہیں جو کہ اپنے آپ کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے لیتے ہیں, تو وہ بھی بات کو وہیں سے چھاتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, جن کی شادیاں ہوئیں حضرت عثمان کے ساتھ, ذوالنورین کہتے ہیں ان کو, وہ اب ہسٹوریکلی اگر کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو ہمارے پاس کوئی منطقی چیز ایسی تو ہے نہیں ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کروایا جائے. تو اس لیے وہ چیزیں جن کے اوپر اب ہم صرف ہسٹوریکلی بات کر سکتے ہیں. اسی طرح یزید معاویہ کا واقعہ ہے, یزید اچھا تھا برا تھا, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں یزید نے کیا کیا وہ میں بتا سکتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی ہسٹری والا آپ کو بتا سکتا ہے, چونکہ ہسٹری جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے, مگر اس کو اچھا یا برا کہنا یا اس کو صحیح یا غلط کہنا وہ ہسٹورین نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ محترم اکبر چودھری صاحب. میں آپ کے پوائنٹس ماشاءاللہ پہلے بھی سمجھتا ہوں اور اب بھی سمجھتا ہوں اور سمجھ گیا ہوں انشاءاللہ. بہرحال بیسٹ جو ان میں ٹاپکس ہوں گے وہ آپ سے ڈسکس کر کے انشاءاللہ زندگی بخیر شرط نیکسٹ سنڈے کو ہم کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت, بہت بہت شکریہ آج کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.